अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब का, हमको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवालों जवाब की नशिस्त के लिए। आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहिब, अतर साहिब और सोहेब साहिब और दीगर लोग जो खुदा के मतलब जानना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी के बाद जो जिंदगी है वहाँ कानून बदल जाता है, और जहाँ पे हमने हमेशा रहना है वहाँ की मालूमात का जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे हूँ, देखने आप कब शुरू करना चाहते हैं। मोहतरम जाहिद खान साहब, खुश आमदीद, बहुत बहुत वेलकम आपका सर। आज असल में एक नई बात सामने आई, कम से कम मेरे सामने तो, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं था। एक शख्स ने एक पोस्ट लगाई थी प्योर डिस्कशन ग्रुप में और मंसूब की है उससे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से। तो उनका कहना है, जिन्होंने पोस्ट यहाँ पे शेयर की, मुझे नहीं मालूम कितनी सच या कितना गलत है उसमें, कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने ये कहा है अपनी बुक्स में, मतलब आई एम नॉट कन्फर्म यू सर, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट मूसा जी अलैहि सलाम भी जिंदा हैं और वो हर साल हज करने के लिए आते हैं मक्का पे। मक्का में ही होता है हज तो सर। तो इस रिगार्डिंग क्या आपको जानकारी है? क्या मिर्जा साहब ने ये दावा किया था? और क्योंकि आपका दावा यह है कि पहले नबियों से आपकी मुलाकातें होती रही हैं, तो इस रिगार्डिंग आप क्या जानते हैं या सच्चाई इसमें क्या है, बताएं। शुक्रिया। जितनी किताबों का मैंने मुताला किया है गुलाम अहमद कादियान की, मेरी नज़र से ये बात नहीं गुजरी कि वो जिंदा है जिस्म के साथ और वो हज करते हैं हर साल। अगर गुलाम अहमद कादियान ने ये कहा है कि वो जिंदा है रूह की दुनिया में और रूह से आते हैं, तो वो बात मैं मान लूंगा। लेकिन ये बात मेरी निगाह से नहीं गुजरी। मुझे लगता है कि ये अफ्तरा है, झूठ है कि गुलाम अहमद कादियान ने ऐसी बात लिखी, क्योंकि गुलाम अहमद कादियान ने तो ईसा का भी सारा भंडारा खोल के रखा कि वो कश्मीर में मर गया है और रूह की दुनिया में है। तो मैं तवक्को नहीं कर सकता कि जहाँ तक मेरी जितनी किताबें मैंने मुताबिक रखी कि वो मूसा के मुतालिक ऐसी बात कहे कि वो जिस्म के साथ जिंदा है, जबकि गुलाम अहमद कादियान बयान कर चुके हैं सब नबी वफात पा चुके हैं। तो ये जो भी पोस्ट लगी है बिल्कुल जिसने भी लगाई है झूठ है, और उसका इल्म पता नहीं कहाँ से लगा दी उसने ये पोस्ट। लेकिन गुलाम अहमद कादियान से ये तवक्को नहीं हो सकती। गुलाम अहमद कादियान का तो सारा पूरा ही कीदा जो है वो इस बात पे कि कुरान की जो मुहक्कम आयात हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, और इस बेसिस पे वो किसी को भी जिंदा जिस्म के साथ ना वो कबूल करते हैं, ना वो इस बात की सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। उनका तो अकीदा ही ये था कि सारे अंबिया मर चुके हैं, और सबसे ज्यादा जोर लगाए इस बात पे कि जो मुसलमानों का और इनका आपस के अंदर जो यानी कि बहुत ज्यादा मुखालफत है, कन्फ्रंटेशन, वहाँ गुलाम अहमद कादियान कह रहे हैं कि ईसा मर के जा चुके हैं, सब अंबिया जा चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये गुलाम अहमद कादियान की तहरीर हो सकती है। मोहतरम जाहिद खान साहब, एक सवाल का जवाब इसमें यह भी बनता है, मैं आपसे पूछ ही लूं कि ये बात तो सही है कि बिल्कुल ये मानना पड़ेगा कि जैसे नबी लोग आए थे उनका इंतकाल भी हुआ है और वो इस दुनिया से चले गए, ट्रांसफर हो गए। तो सर, क्या इस बात पे कोई वजन लगता है आपको कि जैसे कि ये तो माना जाएगा कि नबी लोग गुजर गए, वो उनकी आलम अरबा में हैं या रूहें चली गई उनकी दुनिया से, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि कुछ लोग अगर ये कहें कि वो हज करने आते हैं मक्का मदीना, तो आप क्या ऐसी पॉसिबिलिटी मानते हैं या खुदा ने आपको बताया इस रिगार्डिंग कुछ कि जो नबी लोग होके गुजरे हैं वो हज को आना उनका पॉसिबल है या वो वहां पे आते होंगे? इस रिगार्डिंग आपके कमेंट्स क्या हैं सर, बताएं। शुक्रिया।
یہ تو محمد عربی نے بھی بتایا ہے امام بخاری میں کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، میں نے موسیٰ صاحب کو دیکھا، یعنی کہ حج کے دوران خانہ کعبہ میں. تو اس کی تصدیق تو میں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہی عیسیٰ جو ہیں، یہی موسیٰ صاحب جو ہیں، یہی انبیاء میرے پاس بھی آتے ہیں، میرے پاس ان جنگل میں بھی آتے ہیں، لیکن روح کے ساتھ. جسم کا ناطہ تو ختم ہو چکا ہے امیر فیصل صاحب. یہ معاملہ تو آئے دن ہوتا ہے میرے ساتھ جب جنگل میں جاتا ہوں، لیکن اس کے لیے روحانی حصے کا کھلنا بڑا ضروری ہے. جس کی روحانی حصے بند ہے، یعنی کہ وہ تو نہیں دیکھ سکتا. تو محمد صاحب نے بتایا کہ روحانی حصے کھلی ہوئی تھی. کہا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، اور یہاں تک بتا دیا کہ جو آنے والا یعنی اور کون کون آیا. تو اس بات کو تو ہم مانتے ہیں. ہاں محترم زاہد خان صاحب، آپ کو بھی معلوم ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہر سال حج کو جاتی ہے. محترم مجھے کئی مسلمان اس طرح کے لوگ ملے، چاہے وہ بزرگوں میں انہوں نے حج کیا ہو یا جوانی میں حج کیا یا کسی بھی طریقے سے، کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ حج کر رہے تھے یا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو یہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ وہاں ہوتی ہے، اور مطلب نارمل ڈیز میں اپنے پیروں پہ چلا بھی نہیں جاتا، کبھی کبھی مطلب جیسے بھی وہاں پہ چلتے پھرتے ہیں. تو سر ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بزرگ دادا یا کوئی ایسے لوگ جو کہ انتقال کر چکے، مطلب ڈیتھ ہو چکی دنیا سے ان کی، تو انہوں نے ان کو بھی وہاں پہ دیکھا ہے حج کرتے ہوئے، اور ایک آدھ سیکنڈ یا کچھ سیکنڈز کے لیے نظر پڑی، وہ پوری طرح نظر آئے اور پھر غائب ہو گئے. تو کیا ایسی باتوں کو آپ مانتے ہیں سر، کہ جو مسلمان لوگ انتقال بھی کر چکے، اس دنیا سے جا بھی چکے، ان کا بھی پاسبل ہے ایسا کہ وہ حج کرنے آتے ہوں، یعنی کہ ان کی روحیں، یا ان کا سائیکولوجیکل وہم ہو سکتا ہے؟ بتائیں. شکریہ. یہ کچھ لمحوں کے لیے، گھڑیوں کے لیے روحانیت کشف ہو سکتی ہے. جیسے میں جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو میں نے سامنے دیکھا کہ محمد عربی اور صحابہ کھڑے ہوئے تھے مجھ سے مساوا کرنے کے لیے. تو یہ کشفی نظارہ ہے، روحانی آنکھیں. اور جب میں نے طواف کیا تو وہ میرے ساتھ تھے. پھر جب میں ایک دور جگہ بیٹھ گیا تو یہ محمد صاحب بھی اور دوسرے صحابہ بھی بیٹھ گئے، اور انہوں نے مجھ سے ہم کلامی کی. لیکن یہ جب ممکن ہے جب روحانی آنکھیں آپ کی کھلی ہوں، تو یہ فنامنا جو ہے مظاہرہ، یہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے. تو میں نے وہاں صوفیہ کو بھی دیکھا. جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے ملاقات کی. تو یہ ممکن ہے، لیکن یہ ہے روحانیت، جسم کے ساتھ نہیں ہے. اب دیکھنا، میں یہاں پہ کتاب لکھ رہا ہوں، آئے دن میں کتاب جب لکھ رہا ہوں، آئے دن یہ جو دنیا ہے، میرے سے روزانہ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ یہ جو ایٹ روڑے کی جو دنیا ہے، ایک دم پھٹتی ہے اور پھٹ کے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے. اور نور جو ہے، مجھے بیٹھا میں یہاں پہ ہوں، مجھے لائٹنگ ایک حساب سے، یعنی کہ نور کی رفتار سے کہیں لے جاتا ہے، اور وہ کشم میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سارا کچھ. پھر جب وہ نظارہ ختم ہوتا ہے تو وہ نور جو ہے جو میری آنکھوں سے نکلا، وہ بھی چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ نور جو آیا تھا وہ چلا جاتا ہے. تو یہ کشف کی 40 مقامات ہیں. تو 4 مقامات تو میں نے بتائے ہیں، لیکن ان کی تفصیلات کے لیے ایک کتاب لکھنی پڑے گی. تو ایسا ممکن ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جن کی تھوڑی بہت روحانی کھلی ہو. جتنی روحانیت کھلی ہوگی اتنا ہی مظاہرہ جو ہے وہ بالکل صاف ہوگا. بلکہ اس وقت کشف کے اندر اصل دنیا وہ ہے. پھر
जहां वो शक देख लेता है। मोहतरम जाहिद खान साहब, क्योंकि हमारे ग्रुप में सभी तरह के मेंबर्स हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम रिलीजन्स के साथ, तो गैर मुस्लिमों का ये सवाल वैसे भी रहता है, और कुछ हमारे मेंबर्स भी ने ये सलाह दी कि ये सवाल आप जाहिद खान साहब से पूछें, बाकी तो सब मसलहत कर देंगे और इधर उधर की बातें बताएंगे, फैक्ट्स नहीं बता देंगे। लेकिन जाहिद खान साहब को हमने ये देखा और सुना है कि वो बातें बता देते हैं बिना किसी से झिझके और बिना किसी मसलहत के। गैर मुस्लिम ये समझते हैं कि मुसलमान भी अल्टीमेटली पत्थरों की ही पूजा करते हैं और पत्थरों को ही मानते हैं। उसकी मिसाल वो इस तरह से देते हैं सर कि जो खाना काबा है, ये मक्का बिल्डिंग जिसमें काबा बताया जाता है और जिसके चारों तरफ तवाफ होता है, इसमें एक पत्थर लगा रखा है और सुना ये हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, ये कहकर के जन्नत से आया है, संगे अस्वद उसका नाम है। तो जब काबे की तरफ देख के सजदा कर रहे हैं सारे मुसलमान, तो एक तरह से ऑटोमेटिकली उसे भी कर रहे हैं। और गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि शैतानों को जब कंकरियां मारी जाती हैं तो 3 बड़े बड़े पिलर या बुत समझ लीजिए, वो भी तो मिट्टी और गारे के बने हुए हैं या रेत सीमेंट के, तो उनपे मार के उनके चोट पहुंचा के मुसलमान ये समझ लेते हैं कि हमने शैतान को मार दिया। तो क्या ये इस तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली बुतों की पूजा में या बुतों ही को नहीं मान रहे हैं? साहिद खान साहब इस रिगार्डिंग क्या कहते हैं, बताएं। शुक्रिया। बिल्कुल हकीकत है कि मुसलमान भी बुतों की पूजा करते हैं। अब उमर जो थे, जो उमर साहब खलीफा दोम थे, नंबर 2, वो जब काबे का तवाफ करते हुए हजरे अस्वद के पास आए, यानी कि जिस पत्थर की तरफ आप कह रहे हैं, तो एक दफा गुजर गए, फिर गुजर के कहने लगे कि ए पत्थर, तू पत्थर ही तो है, अगर मैंने अपने मोहम्मद को तुझे चूमते ना देखा होता, अपने नबी को चूमते तुझे ना देखा होता, तो खुदा की कसम तू पत्थर है, मैं तुझे कभी नहीं चूमता। लेकिन हकीकत है ना, वो जन्नत से कोई पत्थर आया है, तो ये भी तो पत्थरों को पूछते हैं। फिर वो काबा रोड़े ईंट का बना हुआ है, उधर की तरफ सिमट करके भी तो नमाज पढ़ते हैं। और अगर इनसे पूछो कि जी ये तुम काबे, ये तो मिट्टी रोड़े का बना है, तुम तो आप क्यों करते हो, वो एक ऑडियो खाली चली गई। तो जब उनसे पूछते हो कि तुम ये ईंट और रोड़े का जो काबा है, तुम इसके इर्द गिर्द तो आप क्यों करते हो, ये तो बड़ी अपना, ये भी तो फिर बुत ही हो गया ना, हजरे अस्वद भी बुत हो गया। तो आगे से फरमाते हैं कि हम तो कोई पूजा नहीं करते, हम तो सिर्फ घूमते हैं, यानी कि घूम घाम के जो इब्राहिम की जो सुन्नत थी वो इस तरह करते हैं। तो हकीकत तो ये है, वो जो जहां पे कहते हैं कि शैतान को ये मारते हैं, किंकर, शैतान वगैरह को नहीं लगती वो किंकर, बस इन्होंने ये रस्में बनाई हुई है, तो इन्होंने भी तो वहां इर्द गिर्द बुती बनाए हुए हैं। तो वो कहने वाला ठीक कहता है कि ये मुसलमान जो है ये आज भी बुतों की पूजा करते हैं। और जब मोहम्मद साहब ने कह दिया है कि मैं अगली चीज में, जिसने तस्वीर बनाई तो वो जहन्नम में रहेगा, मसवरी की ये तस्वीर बनाई, और उसको कहेगा कि 2 गांव के जो दाने होते हैं उसमें गिरा लगा, गंठी ना वो लगा सकेगा तो हमेशा रहेगा। अब हर मुसलमान के घराने में ये अपने फोटो नहीं लगा के रखते अपने प्यारों की, तो ये सारे फिर उम्मत मोहम्मदिया सारी जहन्नम में रहेगी, और ना ये 2 गिरा बना सकेंगे गेहूं की, और ना ये जहन्नम से निकल सकेंगे। मैं नहीं कह रहा, इनके मोहम्मद का बयान है, मोहम्मद साहब का बयान है कि जिसने तस्वीर कशी की या बनाई या खींची तो उसका ठिकाना जहन्नम के अंदर है। तो कहने वाला बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन तकलीफ से सच्चाई है ना, चुपती है। और ये पीरों की पूजा करते हैं, वहां जाके सजदे करते हैं, ये बुत नहीं है, क्या क्या बताऊं, फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो हकीकत यही है कि ये सबसे ज्यादा, चलो हिंदू तो करते हो तो कहते हैं चलो हम तो इनको बुत बना के रखते हैं ताकि
ان کی اس پہ محبت پہ ہمیں وہ یاد آتے ہیں گرو، تو بت بنا دیے. لیکن یہ تو اصل یعنی کہ پوجا کرتے ہیں، بنا بنا کے بتوں کی پوجا، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. محترم زاہد خان صاحب، ہم تو بچپن سے یہی سنتے بھی آئے، اب تو خیر دیکھنے لگے ویڈیوز وغیرہ ہر طرح کی اویلیبل ہیں، کہ پہلے وہ چھوٹے چھوٹے پلر ٹائپ تھے، اس پہ کنکر پتھر چپلے مارتے تھے یہ لوگ، اور کہتے تھے شیطان کو مار رہے ہیں اور شیطان کو چوٹ لگے گی. آج کی تاریخ میں وہ کافی لمبے لمبے پلر بنا دیے سر، 3 بنا دیے، 3 شیطان شاید درشانا چاہتے ہیں ان کو، پتھر کنکر مارتے ہیں بہت زور زور سے، اور سمجھتے یہ ہیں کہ شیطان کو چوٹ لگ رہی ہے. اس ریگارڈنگ سر آپ کیا سمجھانا چاہیں گے؟ کیا کسی پلر پہ چوٹ پہنچا کے، چپل مار کے، یا پلر کو، یا مورتی، یا کسی بھی طرح کا کہہ لیجیے اسٹرکچر بنا کے شیطان کو ریئلٹی میں کوئی چوٹ پہنچ سکتی ہے، یا بس گوسپس ہے؟ بتائیں. شکریہ. جہلیت کے سارے عقیدے ان مسلمانوں میں دیکھے جا سکتے ہیں، ایک بھی نہیں چھٹے گا. کہ یعنی ایسے ہی ہے، درد آپ کے سر میں ہو، گولی میں کھاؤں، تو بالکل غلط ہے. یہ وہ کیا کہتے ہیں، جب جہالیت عروج پہ پہنچتی ہے نا، تو پھر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ وہ بنا کے اور ان کو مار کے کہتے ہیں شیطان کو ہم نے مارا. ہاں وہ مار دیتا ہے کبھی کبھی. یہ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کئی ہزار لوگ وہ مار دیتا ہے، بگن مچتی ہے ان کو. جب وہ کہیں دیکھتے ہیں نا اس کو، تو پھر ان پہ ہول اٹھتی ہے. تو بالکل صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے. اور یہ کام مسلمان کے ملکوں میں، خاص پاکستان کے اندر، یہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں مزاروں پہ جا کے کہ ہندو شرما جائیں. بلکہ یہودی اور عیسائی بھی توبہ توبہ کر بیٹھے کہ ہم تو ہیں، یہ تو چھوٹے میاں تو سبحان اللہ، تو کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. جی میر فیصل بھائی، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ کیا پلروں کو مار کر یا جوتیاں یا پتھر مار کر یا شیطان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا اذیت دے سکتے ہیں. امیر فیصل بھائی، شیطان ہنستا ہوگا ان کے انکار ناموں پہ. اچھا، سوچنے والی بات ہے، ان پلروں کو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ شیطان ہے جو ان کو ماریں گے ان کو ثواب ملے گا یا وہ اذیت پہنچائیں گے، اور انہی پلروں کو بڑے شوق سے ہر سال یہ پینٹ کرتے ہوں گے، انہی کا نکھار کرتے ہوں گے، انہی کو سنوارتے ہوں گے. یہ بھی آئیڈیا چھوڑ دیجیے گا ذرا مجھے. محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کا سوال آیا ہے کہ السلام علیکم، میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا بد دعا بندے کو لگتی ہے، کوشچن مارک، اور جس کو بد دعا دی جائے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، کوشچن مارک، اور بد دعا سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ اس میں بیسک سوال یہ ہے کہ بد دعا کسی کو لگتی بھی ہے یا نہیں، بتائیں. شکریہ. بد دعا کسی کو لگتی ہے یا نہیں لگتی، یہ تو علیحدہ مضمون ہے. لیکن جب ظلم کوئی ہوتا ہے کسی پہ تو وہ آسمانوں پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جو مظلوم ہے اس کی داد رسی جب وہ دعا کرتا ہے ظالم کے خلاف، تو پھر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، تو وہ وہاں پہ پہنچتی ہے. اور باقی یہ ساری زندگی لانتے کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے پہ، بد دعا بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ بد دعا جب ظلم کی انتہا ہو جائے اور مظلوم جو ہے وہ گندم میں گھن کی طرح پس جائے، تو اس کی آہ جو ہے پھر وہ اثر دکھاتی ہے. پوری انسانی تاریخ گواہ ہے اس پر. تو اسے محفوظ اس لیے ایسے رہا جا سکتا ہے کہ انسان کو چاہیے رحم دل ہو، اور جتنی بھی کوشش ہو، اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو رحم اور محبت کا سلوک کرے.
इस तरीके से वो बद्दुआ से बच जाएगा। मोहतरम जाहिद खान साहब, एक सवाल आया है कि मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूं और हमें मसनूई नस्ल कशी करनी पड़ती है। काफी लोगों की राय है कि ये हराम है। आपकी क्या राय है जाहिद खान साहब? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जाहिद खान साहब, आपके काम को क्यों गलत बताएंगे? पैसा कमाओ भाई। लेट अस आस्क जाहिद खान साहब। Well, we are living in a world of freedom. This is your occupation. हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, मॉडर्न दुनिया में, वहाँ जो पेशा जो है आपका, आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो आपके पेशे के मुताबिक जो आप काम कर रहे हैं, उस काम के लिए आपके पास आज़ादी है, या जिसके लिए आप कर रहे हैं उन्होंने आपको ये परमिशन दी है? अगर दी है और आप उस काम को कर रहे हैं और जिसमें लॉ इन्वॉल्व नहीं होता कि आप पर जुर्म आयद किया जाए, तो ये प्रोफेशन है, मुमकिन है, और आप इस प्रोफेशन को मिसयूज नहीं कर रहे। You are not misusing your professional career for your own personal benefit. आखिर में ये गिना जाएगा। मोहतरम जाहिद खान साहब, एक सवाल आया है, हालांकि ऑडियो में सवाल था बट उसमें कुछ एक दो वर्ड्स मुझे अच्छे से लगे कि मैं आपको पेश करूं, तो मैं सवाल पेश कर देता हूं। कि जैसे आपने ये माना कि जी हाँ, मुसलमान भी या ऐसी जगहों पर भी बुत परस्ती इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। आपने ये माना कि जो खाने काबे में पत्थर लगा हुआ है वही पत्थर है, उसको भी चूमा जाता है या जो कुछ भी मामलात हैं। आपने ये भी माना कि शैतान की चोट पहुंचाना पिलर्स के रूप में वो भी बुत परस्ती के जुमरे में आता है सर, कि उसको चोट मारते हैं और समझते हैं कि भाई वही पहुंच रही है जहाँ शैतान है। तो आपसे सवाल ये किया गया है कि फिर आपका नबूवत का क्योंकि दावा है सर, आप वहां पे कैसे जा सकते हैं अगर वहां पे बुत परस्ती होती है? प्लस आप ये कहते हैं कि आप वहां पे और भी नबियों को आपने देखा या आप मिलते हैं, तो और नबी लोग क्यों कर आते हैं ऐसी जगह पे जहां पे बुत परस्ती हो रही है? तो क्या हम ये मान लें, मीन्स उनका सवाल है कि तमाम नबी या जो नबी वहां आते हैं बुत परस्त है या बुत परस्ती को कंडेम नहीं करते? बताएं, शुक्रिया। मैं वहाँ मोहम्मद साहब की रूहानी दावत पे किया था, और खासकर जो मेरी नीयत थी वो गारे हरा थी, जहाँ पर ग़ालिबन 15 साल आपने फिक्र इलाही और मुजाहिदा किया और मुशाहिदा किया। मैं वहाँ पे इसलिए गया था कि जो जब इब्राहिम ने ये खाना काबा बनाया, तो ये तो इतना टूटा फूटा था, मुझे दिखाया भी गया। तो यहाँ पर हजरत इब्राहिम साहिब 3 दफा यहाँ पे आए थे इस्माइल से मिलने। तो यहाँ पर आके उन्होंने खुदा की वहदत और तौहीद पे दर्स दिया था। उसके बाद वो गद्दी इस्माइल ने संभाली थी। तो मेरी नीयत कुछ और थी, इनकी नीयत कुछ और है। तो ये जाते हैं अपनी खुद गर्जी, और ये जाते हैं अपने बूतों की वहां पूजा करने के लिए, अपनी तमन्नाओं खुद गर्जी की दुआओं के लिए। बस ये फर्क है हमारे में और इनके अंदर। मेरा सवाल है जाहिद खान साहब से कि क्या इस दुनिया के अलावा कायनात में मौजूद तमाम दुनिया या कायनात का आप मुशाहिदा कर चुके हैं या नहीं? बताएं, शुक्रिया। मैंने बहुत मुशाहिदा किया इस ज़ाहिरी कायनात का। ये जो फैली हुई है, इसे कहा जाता है निचली कायनात, यानी कि जिसको सितारों से जीनत दी गई है। और इस कायनात के अंदर जिंदगी जो है वो बहुत से प्लानट पे पाई जाती है। फर्क इतना है कि उस जिंदगी को पाने के लिए या तो एक रूहानी सफर हो, उनको देखा जा सके।
تو جہاں جہاں زندگی ہے میں نے بہت مشاہدہ کیا، اور وہ زندگی اور یہ زمینی زندگی جو ہے یہ ایک مقام پر آ کے ملے گی، اور اس کے لیے ایک لائٹنگ سپیڈ چاہیے۔ تو ابھی تک تو 8 ملین لائٹنگ ایئر یا کم و بیش زندگی نہیں پائی گئی، لیکن اس سے آگے پہنچ کر سائنس دیکھ لے گی کہ زندگی کہاں کہاں ہے، اور ہم اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں، اور اس کائنات میں اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں جو سائنس دریافت کریں گی۔ یہ کام ملا کا نہیں ہے، جو ملا کا کام ہے وہ مسجد میں جایا کرے، نہ ملا کا کام ہے کہ وہ چاند دیکھ کے بتائے۔ یہ کام جو ہے فلکیات کا ہے، بس یہ فرق کرنا پڑے گا۔ یا پھر روح میں اتنا نور ہو کہ وہ جسم کو چھوڑ کر اس ظاہری کائنات کے اندر سفر کر سکے، وہاں اسے جو ہے وہ اپنے مشاہدے سے بتا سکتی ہے کہ کون کون سی مخلوقات ہیں، کون کون سے انسان ہیں، اور زندگی بہت سے پلانٹ میں پائی جاتی ہے، تو ہم اکیلے نہیں ہیں۔ تو میں نے اپنی کتابوں میں بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور جب آنے والے وقتوں میں سائنس ڈسکور کرے گی اور میری کتابیں دیکھے گی تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے، کیونکہ روح کی اور نور جو ہے، جیسے سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی ہوا سے ہلکی چیز ہے تو کلے جہان کے اندر سفر کر سکتی ہے، اور روح جو ہے وہ ہوا سے بھی زیادہ ہلکی ہے، یعنی وزن ہی کوئی نہیں ہے، اس میں اگر نور آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو وہ سارے مشاہدات میں اپنی کتابوں میں لکھ چکا ہوں کہ وی آر ناٹ alone in the universe, external creation۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک سوال یہ آ رہا ہے، محترم زاہد خان صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ شیطان کو، ابلیس کو خواب میں دیکھا جائے؟ کیا کبھی اس طرح کا مشاہدہ آپ نے کیا ہے؟ عام آدمی کیا شیطان کو خواب میں دیکھ لیتا ہے یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ شیطان کو میں تو اسے شیطان نہیں کہتا، کیونکہ اس کا باپ جو ہے شیطان، یہ آدمیت ہے، یہ اس کے باپ ہے۔ تو شیطان کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اپنے شیطانوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، بھوتوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، چڑیلوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو خواب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، بیداری میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کشف میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر روح جسم سے علیحدہ ہو جائے تو صرف دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تجربہ بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہے جیسے کہ ایک آپ نے دھواں دیکھا، آپ وہاں گئے تو آگ تھی، یہ تو مشاہدہ ہے، لیکن اگر کوئی اٹھا کے آپ کو آگ میں پھینک دے تو یہ تجربہ ہو گیا۔ تو سب ممکن ہے، ان ساری سٹیجز پر آپ سب سے مل سکتے ہیں، اچھی ارواح سے، بری ارواح سے، اور بھوتوں سے مل سکتے ہیں، اور نیک ارواح سے مل سکتے ہیں، نبیوں سے مل سکتے ہیں، سب کچھ ممکن ہے۔ ہے زاہد خان صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ساروں نے سجدہ کر دیا لیکن سوائے ابلیس کے۔ سوال یہاں پہ یہ میرا ہے کہ جس آدم کو سجدہ کروایا گیا تھا یا فرشتوں نے کیا تھا، وہ آدم کون سا تھا جس کا وہ ترایت میں اور قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جس ہوا اور آدم کو بات نہ ماننے کی وجہ سے یا شیطان کے بہکاوے کی آنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا؟ کیا آیا یہ وہی آدم ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اور ابلیس نے نہیں کیا تھا؟ اس کا جواب پلیز دیجیے گا۔ جی، غالباً آپ بات کر رہے ہیں قرآن کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور پھر آگے ہے لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ابلیس سجدے کرنے والوں میں نہیں تھا۔ یہ جو سوال ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ
ایک اصل پہلو جو ہے وہ روح کی دنیا میں ہے کہ جب خدا نے اس انسانی مخلوق کو پیدا کیا اور جب اپنا نور پھینکا تو کہا جب اس وقت تک جب تک یہ ان کو اندھیروں میں پیدا کیا تو یہ انسانی مخلوق جاندار نہیں تھی، یعنی کہ سٹرکچر تھی روح کی. تو ایسے ہی جنوں کا معاملہ ہے اور فرشتوں کا بھی معاملہ ہے. پھر جب اس نے اپنا نور کا چمکار پھینکا تو وہاں پہ روح پھر جو ہے جیتی جاگتی ہوئی، لیکن وہاں پر کہا تھا کہ تم سجدہ کر لینا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے، یعنی کہ میں نے بنایا ایک نئی کائنات، نئی مخلوقات. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ لم یکن من الساجدین، ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، ایسی بات نہیں تھی. اس میں سے بہت سی تعداد تھی فرشتوں کی جنہوں نے سجدہ نہیں کیا. میں تھوڑی سی اور درست کر دوں، جنات بھی تھے جنہوں نے سجدہ نہیں کیا اور انہوں نے اپنے اپنے اختلافات بتائے. ہاں یہ بات سچ ہے کہ خدا نے جو ان کو جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ یہ مخلوق جو ہے جب یہ کامل ہو جائیں گے خدا کے روحانی تو یہ کیا ہوں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر یہ ارواح رہتی رہی جن کا وقت جو ہے وہ بہت ہی لمبا ہے. پھر خدا نے چاہا کہ اس روح کو ظاہری کائنات میں بھیجا جائے جسم کے اندر، تاکہ ترقی تیزی سے ہو جائے. روح کی دنیا میں ترقی روحانیت میں بہت سست رفتار ہے. تو جسم کے ذریعے اس لیے بھیجا کہ جو 80 سال یا 70 سال زندگی روح کی جسم میں ہوتی ہے، آپ 30 کروڑ سال اور اس سے بھی زیادہ ترقی کر سکتے ہیں روحانیت میں. یہ جسم کی خاص ترقی تو ہو رہی ہے ان انسانوں کی، لیکن شیطانیت کی طرف ہو رہی ہے، برائی کی طرف ہو رہی ہے. اب آتے ہیں بات کہ وہ آدم، یہ جو ہمارا آدم ہے یہ تو جمعہ 6000 سال کی پیدائش ہے. تو لاکھوں آدم ہے، کروڑوں آدم ہے. جس آدم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور تھا. جہاں زندگی پانی سے شروع ہوتی ہے، پھر پانی رکاوٹ ڈال دیتا ہے اس زندگی میں، پھر اس مادے کو خشکی پہ لایا جاتا ہے، کھیکری پہ، پھر نباتات، بڑے ایوولوشن ہوتے ہیں. ہم فرشتے کہتے ہیں جو خدا کے آرکیٹیکچر پلان کے بعد یہ کام کر رہے تھے پروسیس، اور یہ ایلینز کہتے ہیں. تو جب وہ جسم کا خاکہ تیار ہو گیا پورا شعوری طور پہ، پھر ارواح کو بھیجا گیا تھا. یہ ایک نیا پروسیس ہے جو ظاہری پروسیس ہے. پھر ارواح کو بھیجا گیا، پھر آہستہ آہستہ ان کو تعلیمات، گائیڈنس دی گئی. تو یہ دو مختلف پروسیس ہیں اور میں نے دونوں آپ کو بتا دیے ہیں. اب آدم کیا ہے؟ کیونکہ لاکھوں آدم آئے، ان کا زمانہ 6000 سال کا ہوتا ہے. اگر وہ خدا کی منشا پوری نہیں کر سکتے تو پھر نیا آدم آ جاتا ہے. آدم سے مراد وہی ابتدا ہے کہ اس کے ذریعے خدا کی ذات وہ نیا آسمان اور زمین لانا چاہتی ہے جہاں خدا کی منشا پوری ہو جائے، اور جہاں پر یہ زمین عبادت صالحین یا اس کے محبت کرنے والوں کی ہو جائے. اب یہ جو 6000 سال ہے، یہ جو آدم آیا، اس کے بعد نوح آئے، پھر ابراہیم آئے، پھر اپنا کیا کہتے ہیں اسحاق، یعقوب، یہ ساری یہ ہیں ان کی نسلیں. اب 6000 سال کے بعد نیا آدم میں آیا ہوں. خدا کی منشا اور وہ جو نبوتیں ہیں کہ یعنی کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، نیکی کا سورج طلوع ہوگا، اور خدا جو ہے اس کی قدر و قیمت کو جان لیا جائے گا، خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. اس کے لیے میں آیا ہوں، اور اس کے لیے جو میں نے تعلیمات پیش کی ہیں وہ ساری خدا کے دل کے متعلق ہے اور راز الہی میں نے بیان کی ہے.
یہاں سے جو زمانہ شروع ہوگا خاندان، سوسائٹی اور قوم اور دنیا، یہ وہ نیا زمانہ ہوگا جو خدا نے کہا تھا۔ اور میرا زاہد خان صاحب ایک اور سوال ہے کہ وہ ابلیس کون سے والا ابلیس تھا؟ اللہ تو کہتا ہے کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کر دیا آدم کو، ابلیس نے نہیں کیا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ تو سر وہ جنوں میں سے جو ابلیس تھا، کیا وہی شیطان ہے جس کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ اسے رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، شیطان ہمیں بری باتوں کے لیے مادہ کرتا ہے، ہر برے کام کے لیے ہمیں جوش دلاتا ہے، لیکن ہم نے اس کی نہیں سننی ہوتی نا، ہم نے شیطان کو نہیں فالو کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے اندر کسی قسم کی ہماری نفسی حالت کو کہہ لیں، یا وہ شیطان ہمارے اندر ہے یا ہماری نفسی حالت ہے۔ اور جسے کعبہ میں مکے میں پتھر مارے جاتے ہیں، جس پتھر کو، کیا یہ بھی وہی شیطان ہے یا جس نے سجدے سے آدم کو انکار کیا تھا؟ یہ ایک میرا سوال ہے۔ اور ایک اور چھوٹا سا سوال ہے میرا زاہد خان صاحب سے، پلیز اس کی بھی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ تو جو یہ والا مضمون ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ والا مضمون زاہد خان صاحب کیا باقی کی کوئی آسمانی کتابوں میں آیا ہے، جیسے توریت، زبور اور انجیل وغیرہ ہیں؟ اس پہ بھی پلیز روشنی ڈالیے گا۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں، اگر آپ نے یہی کہنا ہے کہ 1 مہینے کے لیے اس کو بند کر دیتے ہیں تو 11 مہینے وہ آپ کو بند کر دیتا ہے، یعنی کھلی چھوٹی دیتا ہے، پھر آپ سے وہ کام کرواتا ہے 11 مہینے، آپ اسے بند کر دیں 1 مہینے کے لیے تو وہ سستاتا ہے۔ یہ جاہلانہ تعلیمات، یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو نکال کر روحانیت کی دنیا میں قدم رکھا جائے۔ اب یہ کہ وہ جنات میں سے تھا، تو اس کے متعلق میں بتا چکا ہوں اپنی کتاب میں کہ ڈان جو تھا، یہ فرشتہ جنات کی دنیا میں سفر کر رہا تھا، تو اس کی ملاقات ایک جن فیمیل سے ہوئی، تو وہاں ان کی آپس میں محبت ہوئی، تو پھر وہ اس کو اپنی دنیا میں لے آیا۔ تو یہ ماں کی طرف سے تو جن ہے ابلیس، اور باپ کی طرف سے فرشتوں کا خون دوڑتا ہے، تو اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ باقی وہ جس کو پتھر وغیرہ مارتے ہیں، یہ رسمی طور پر کیونکہ محمد صاحب نے یہ کہا ہے تو اب یہ ٹریڈیشن پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہے وہی ابلیس جو اپنے مقام کو چھوڑ بیٹھا تھا۔ لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ان گنت جو ہے جنات میں سے بھی، فرشتوں میں سے بھی، وہ سارے اپنا مقام چھوڑ بیٹھے تھے اور اپنا نور گوا بیٹھے تھے۔ اب اگلی دیکھتے، یہ مضمون قرآن جو ہے وہ زیادہ روشنی ڈالتا ہے، لیکن تورات بھی روشنی ڈالتی ہے کہ جب ابلیس صبح کا ستارہ، یا وہ کہا جاتا ہے اس کو جو خدا کی تعلیمات کو لے کے مختلف دنیا میں پہنچتا تھا، تو جب یہ ابلیس تھا اس وقت تک تو یہ شیطان نہیں تھا، شیطان تو بعد میں ہوا ہے نا۔ تو یہ جو ہے، یہ صبح کا ستارہ جو ہے، یہ ریوارڈ ملا تھا اسے خدا کی طرف سے۔ تو کوئی بھی شخص کسی مقام پہ جا کے گر سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو انسانی روحیں بھی شیطان ہیں جو گر چکی، جو زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کرنا چاہتی، جنات بھی، فرشتے بھی، اور بہت سی مخلوقات گر چکی ہیں۔ اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں۔ جی ہاں، توریت میں یہ مضمون ہے کہ جب اس نے کہا کہ ابلیس نے کہ میں علم پا کر اپنا تخت خدا سے بھی اونچا کروں گا اور میں خدا بن بیٹھوں گا، یہ اس کے خیالات بتائے جاتے ہیں روح کی دنیا میں، اور وہ چاہتا تھا کہ خدا کی ضرورت کو وہ ختم کر دے۔ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جب اس کے ایسے خیالات آئے
تو میں بتا دیتا ہوں، خدا نے اس کو کئی وارننگ بھی دی تھی کہ ایسے نور جو ہے وہ روح کو چھوڑ جاتا ہے، لیکن وہ بات نہیں آیا۔ اور جب بلکہ ابلیس کے ساتھ اور بھی بہت تھے، یہ کلا نہیں ہے، بس اس کا نام اس لیے آ جاتا ہے کہ یہ فاؤنڈر تھا، بانی تھا۔ پھر جب یہ نئی باز آیا اور اس نے جو نئی کائنات بنائی تھی خدا کے کہنے کے مطابق اطاعت نہیں کی، خدا کو بتانے لگا کہ تو نے اسے ہمیں آگ سے، ہمیں نور سے بنایا ہے، یہ جو ہے یہ میٹر ہے، مادہ ہے۔ خدا نے یہ بات تو نہیں پوچھی تھی، خدا نے تو یہ کہا تھا کہ تم ان کی اطاعت اور قبول کرنا، کیونکہ میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں اس کے مقصد کو۔ تو جب یہ باغی ہوا، اس کے ساتھ اور بہت سے تھے، تو ان کا باغی ہونا خدا نے ان پہ کوئی سزا نہیں دی، لیکن ہوا یہ جو ہم نے اپنی کتابوں میں بتایا ہے کہ خدا نے نور کو کہا تھا جہاں تو میرا گھر نہ دیکھے، جہاں تو یہ نہ دیکھے کہ کوئی نور جو ہے جس روح میں ہے وہ اس نور کا باغی ہو کے اندھیروں کی طرف جائے، تو تم وہاں سے نکل آنا۔ بس وہیں سے پھر ابلیس اور یہ جنات اور یہ بہت سی مخلوقات آہستہ آہستہ نور نے خیر بات کیا ان کو، اور یہ اندھیروں کی طرف آنے لگے۔ تو یہ ہے سارا مشاہدہ الہی جو میں نے بیان کیا ہے۔ جی ਭਾਜੀ ਸਲਾਮ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਨਾ, ਮਰੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਵਾ, ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਉਹ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਚੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਵੇ ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਵੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਵੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ जानना चाहता। मैं आपका सवाल सुन रहा था इसलिए जवाब नहीं दे पाया। इंसान जो है इस पे ना खुदा का अख्तियार है और ना शैतान का अख्तियार है। खुदा गाइडेंस देता है, रहनुमाई करता है, जैसे खुदा ने मसीही किताबों में बताया कि उसने सच्चाई की तरफ रहनुमाई की, लेकिन फैसला इंसान पे छोड़ दिया। तो ना शैतान आ सकता आपके अंदर और ना आपकी इजाजत के बगैर खुदा की जात जो है वो आपके अंदर आ सकती है, नूर। इसलिए कहा गया है कि जो फैसला करना है अंधेरों और नूर की सिमत पर,
یہ فیصلہ انسان کے اختیار میں ہے، پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے، کائنات کو تخلیق کیا گیا تھا خوشیوں کے لیے، اور اس کے لیے خدا نے، جیسا آپ کا بچہ ہو نا، آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، خدا نے بہت دیکھ بھال کی ہے، یعنی کہ ٹریلین یہ وقت تعداد جو ہے وہ تو بتا ہی نہیں سکتا۔ خدا نے اس کو بنایا، اس کی نشو و نما کی، روح کی دنیا، بڑا کچھ کیا۔ جیسے آپ اپنے بچے کی رکھوالی کرتے ہیں، لیکن پھر بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے تو ذمہ دار بھی خود ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر پہنچ کر والدین جو ہیں، دکھ تو ہوتا ہے ان کو اس کے غلط فیصلوں پر، لیکن اس پر وہ اختیار نہیں رہتا جو جب وہ بچہ تھا۔ اسی طرح جب انسان جو ہے ترقی کرتا ہے، جب انسان ترقی کرتا ہے تو اس ترقی میں 2 ایلیمنٹ آ جاتے ہیں، ظلمت الی النور۔ وہ اپنا صبر کس طرف کر رہا ہے؟ اگر وہ خود غرضی، اگر ظلمت کی طرف کر رہا ہے، دوسروں کا کھانا خراب کر رہا ہے، تو اس کو شیطان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نفس ہی بتا دیتا ہے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ اس کا نفس ہی خود ہی آگاہ کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ شیطانی روحیں جو ہیں، جب آپ اپنے نفس سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے ادھر جانا ہے اندھیرے کی طرف، تو وہ آپ کے جوتوں کی صحیح پالش کر دیتا ہے، یعنی کہ اندھیروں میں جانے کے لیے آپ کا خوب تیاری کروا دیتا ہے، بنیاد۔ اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نور کی طرف آؤں گا یا اس جیون کی طرف آؤں گا جو خدا نے رکھا ہے، تو اس سفر کے اندر پھر جو نوری مخلوقات ہیں وہ آپ کی ہم سفر بن جاتی ہیں۔ اب میں آپ کے دوسرے سوال کو دیکھ لیتا ہوں۔ خدا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ابلیس سے۔ خدا خالق ہے، ابلیس جو ہے وہ مخلوق ہے، چاہے وہ مخلوق انسانی مخلوق ہو یا وہ جنات، فرشتے یا اور کوئی مخلوق، یعنی کہ انگنت مخلوق ہے، اس ظاہری کائناتوں میں بھی اور روح کی کائناتوں میں بھی۔ تو وہ کیا خدا سے مقابلہ کرے گا؟ اور یہ جو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، جنات ہیں وہ گر گئے تو وہ کیا خدا سے مقابلہ کریں گے؟ کیونکہ وہ بھی شیطان بن گئے۔ شیطانیت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ زندگی کے مقصد کو پھیر دکھا دیتے ہیں، آپ خدا سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن جب خدا نے انسان کو بنایا تھا تو اس نے کہا تھا میں سب کچھ دوں گا، جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں سب کچھ دوں گا، لیکن آخری فیصلہ جو ہے کہ انسان کس طرف جانا چاہتا ہے وہ خود کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے انگلش میں گاڈ کریٹڈ مین کائنڈ ان ہز اون امیج، اپنی شکل و صورت پہ بنایا۔ تو کوئی مخلوق خدا کا مقابلے بازی نہیں ہے۔ آج یا کل یا روح کی دنیا میں جہاں پہ آپ اندھیروں میں چلے جائیں گے، جانا آپ نے نور کی طرف ہی ہے، یہ فیصلہ ہو جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب اگر ڈنڈے کے زور سے وہ تبدیل کرنا چاہے تو وہ محبت الہی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے خدا کو پھر کمپیوٹر بنا دیتا کوئی، یعنی کہ کسی مخلوق کے اندر ایسی چیز رکھ دیتا کہ وہ چاہے وہ کرے جو خدا چاہتا ہے، تو پھر محبت الہی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یہ مقصد پھر وہ کمپیوٹر ہوتی یا پھر وہ روبوٹ ہوتا، لیکن یہ کہ وہ اپنے فیصلوں سے خدا جیسا ہو جائے اور نائب ہو جائے یا خدا کے نور کو پالے، اس کا فیصلہ ہر مخلوق جو جتنی بھی ہیں، یہ فیصلہ ان کو دے دیا ہے۔
تو جیسے اب خدا نے مجھے بھیجا ہے، وہ اس لیے اب پھر بھیجا آدم کو کہ برائی کی دنیا کا اختتام ہو جائے۔ طریقہ کار بھی بتا دیا خدا نے، وہ کیسے دنیا آئے گی۔ اب اس کے لیے میں چل رہا ہوں، ساری زندگی دے دی، اور وزاد الہی بھی بتا دیے، لیکن آنا پھر بھی اپنی آزادی کے ساتھ آپ آئیں گے، نہیں آئیں گے تو اندھیروں میں پھر دکھیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ایکسیڈنٹ ہیں، بیماریاں، سب کچھ ہے۔ اور جو خدا کی طرف آ گیا وہ اپنے آپ میں نور پا گیا۔ تو اب خدا نے کہا کہ جب زمین میرے محبت والوں کے نام ہوگی تو یہ سارے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے جو آج ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیائی فکروں میں اور خدا کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، پلیز اس بات کو بتائیے گا لوگوں کو کہ آدم سے لے کے جتنے بھی نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس روح زمین پر آئے یا جن کو بھیجا گیا، ان سب میں سے سب سے اتم نبی کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، کس کا نام سر فہرست اول ہے اور وہ کون ہے؟ ذرا یہ بات بتائیے گا۔ پہلے اس ہلکے سوال کا جواب دے دوں گا آپ کو کہ آدم 2000 سال کے بعد 4000 سال کے بعد عیسیٰ بھی آدم تھے۔ آدم جو ہے اس کی پوزیشن نبی سے بڑی ہوتی ہے۔ نبی تیاری کرواتے ہیں اور آدم سے جو ہے وہ خدا کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں 3 آدم آئے ہیں، ایک 6000 سال عراق کی طرف، پھر عیسیٰ ابن مریم، یہ دوسرے آدم تھے، اور پھر 2000 سال کے بعد میں آیا ہوں۔ تو یہ تو تعریف ہے آدم کی۔ اب یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ افضل کون ہے؟ اگر معاف اور محبت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو عیسیٰ کا نام نمبر پہلی فہرست میں آ جاتا ہے، جس نے موسیٰ کی شریعت کو ٹھوکر مار کے رحم اور محبت کو اپنایا اور کہا میں شریعت کی قربانی پسند نہیں کرتا، میں رحم پسند کرتا ہوں۔ بالکل شریعت کے خلاف فیصلے دیے، تو نمبر فہرست میں نمبر 1 آ جاتا ہے۔ اگر توحید اللہ کی بات ہوگی، توحید باری تعالیٰ کی، کہ جب خوب اندھیرے آ گئے تھے ظلمت کے، کہ عیسائیت نے بھی کئی خداؤں کی پوجا، ہندوؤں میں بھی، اور عرب کے اندر بھی کئی پوجا ہو رہی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا خدا کی شناخت میں، تو اس توحید باری تعالیٰ کو روشناس کرانے والے پھر سر فہرست محمد صاحب آ جاتے ہیں۔ باقی پھر وہ ایتھکس ماڈل میں آ جاتے ہیں، بدھا آ جاتے ہیں، کنفیوش آ جاتے ہیں، جنہوں نے نیکی کی تعلیمات کی طرف، لیکن وہ نمبر 1 میں نہیں آتے۔ تو یہ بڑی لمبی لسٹ ہے، میں ہر نبی کا تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن مشاہدہ الہی یہ بتاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ تشریف لائے اور پروگرام لگ بھگ اب 2 گھنٹے کا ہونے جا رہا ہے سر۔ ممبرس کے کوشچن ابھی بھی بہت رہ رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ وی ول ٹرائی آل دیز کوشچنز ٹمارو، بیکاز زاہد خان صاحب انشاءاللہ کل پھر آئیں گے، تو سبھی سوالات انشاءاللہ آپ سے لیں گے سر۔ تھینکس الاٹ، جزاک اللہ۔ ارطغرل صاحب اب اس کو لے آئیں کہ وہ ایمان لے آئے پرسنل پر، اور 1 فیملی ورڈ جوائن کر لے، کچھ وعدے کر کے خدا سے۔ اس کے بعد امیر فیصل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو بھی وقت دیا جا سکتا ہے خدا کے لیے، اطہر صاحب کا، سورج صاحب کا، اور سب لوگوں کا، یعنی کہ اب جو ہے نقطہ جو ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اس کے لیے میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ کم سے کم مجھ سے گل افشانیوں جیسے سوال نہیں کیے جاتے، سیدھا اس کا متعلق سوال کیا جاتا ہے
جس نے یہ ساری کائناتیں سب کچھ تخلیق کیا، اس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔